बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ अब एक नया वादा माफ गवाह मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ दो अहम तरीन केसेस हैं, जिनमें से एक में फैसला महफूज हो चुका यानी इद्दत केस, और दूसरा साइफर केस जिसकी समाअत 28 मई तक मुलतवी हुई और उसी दिन इसका फैसला आने की तवक्को की जा रही है। बज़ाहिर इमरान खान इन दोनों केसेस में बरी हो जाएंगे, सजा कलअदम हो जाएगी और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन एक तीसरा केस भी है और वो है अल-कादिर ट्रस्ट केस। इसमें जमानत हो चुकी लेकिन ट्रायल अडयाला जेल में इस वक्त चल रहा है। इसमें 20 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके और अभी तक गवाहों से कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर जिससे इमरान खान को सजा सुनाई जा सके। जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो बहुत ही करीब से और गौर से इस वक्त अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत को और जो गवाह अदालत में पेश किए जाते हैं और वकला को साथ बिठाकर स्क्रिप्ट राइटर्स ये देख रहे हैं कि क्या इमरान खान को सज़ा हो सकती है या नहीं। यानी रोज़ाना की बुनियाद पे जब जब ये केस अदालत में लगता है, अडाला जेल में, उसे परखा जाता है, देखा जाता है और फिर अपने अगली मूव को प्लान किया जा रहा है। वर्स, खबर ये है कि जितने वादा माफ गवाह, जितने विटनेसेस अल-कादिर ट्रस्ट केस में पेश किए गए, किसी एक ने भी इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी और जितनी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, किसी एक में भी इतना दमखम नहीं है कि इमरान खान को उसकी बुनियाद पर सजा सुनाई जा सके। और सबूतों को आप बना नहीं सकते, और अगर आपने बनाने की कोशिश की तो ये अदालतों में पिट जाएंगे। उनका फोरेंसिक होगा, बयाने हल्फी होंगे और ऐसी अदालतें जहां पर इस वक्त मुदाखलत का लेबल लग चुका, दबाव का लेबल लग चुका और तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, क्या रिस्क लिया जाएगा? व्यूअर्स, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। अब स्क्रिप्ट राइटर्स ने क्या किया जी कि एक वादा माफ गवाह के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और इमरान खान के खिलाफ इस वादा माफ गवाह को पाकिस्तान से बाहर से लाया जाएगा। 3 नाम है जी, मलक रियाज, इसके अलावा जो आपके जुल्फी बुखारी साहब हैं और फिर शहजाद अकबर साहब। और शहजाद अकबर के हवाले से मैं आपको एक बात बता देता हूं कि उनके ख़ानदान ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की। उनके भाई को जो जहनी माजूर था उसे अगवा किया गया ताकि शहजाद अकबर को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद शहजाद अकबर ने इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का बयान नहीं दिया और उनके फैमिली मेम्बर्स पर भी प्रेशर डाला गया, लेकिन शहजाद अकबर साबित कदम रहे और इमरान खान के साथ वो खड़े हैं। फिर जी जुल्फी बुखारी साहब की एक वजाहत आई है और ट्विटर पर उन्होंने एक पैगाम जारी किया और उन्होंने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी फैमिली बिल्कुल महफूज है और उन्हें किसी किस्म का कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है और किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। जहाँ तक इमरान खान साहब के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस में गवाही का मामला है तो ये एक ऐसा झूठा केस है कि जिसमें खान साहब को सज़ा देने की कोशिश की जा रही है और मैं कभी भी इमरान खान के खिलाफ नहीं जाऊँगा, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। ये चंद लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर मौला के करम से कभी ये हकीकत में तब्दील नहीं होगी। अब शहजाद अकबर साहब जब उनके भाई को अगवा किया गया तो तब भी इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुए थे और उन्होंने, मेरी उनसे मुतअद्दिद दफ़ा बात भी हुई, लंदन में वो मौजूद हैं और उन्होंने ये पूरे का पूरा वाक़या मुझे सुनाया कि किस तरह उनके भाई को पकड़ा गया और मेरे ऊपर दबाव है कि आप पाकिस्तान आ जाएं और इमरान खान के खिलाफ जितने भी रेफरेंसेस बने हैं, इन रेफरेंसेस के अंदर आप अगर वादा माफ गवाह बन जाएंगे तो हम आपके ख़ानदान को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने यकीनन इमरान खान के साथ जिस तरह से वो साबित कदम इस वक्त नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कभी भी गवाही नहीं देनी। व्यूअर्स, क्या गवाही को तस्लीम किया जाएगा? अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ उससे पहले कि एक हस्ती रह जाती है, वो है मलक रियाज साहब। मलक रियाज साहब पाकिस्तान के अंदर बिजनेस टाइकून है और पाकिस्तान की हर हुकूमत के साथ मलक रियाज के ताल्लुकात देखे। मलक रियाज के ताल्लुकात जर्नैलों के साथ भी हैं, मलक रियाज के ताल्लुकात पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ भी हैं, मलक रियाज के ताल्लुकात पाकिस्तान में हर उस शख्स के साथ हैं जो इक्तदार की कुर्सियों पर बैठा हुआ है या बैठने वाला है या बैठ चुका है। तो मलक रियाज अगर इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाए या वादा माफ गवाह बन जाए तो व्यूअर्स इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मलक रियाज के लिए एज कम्पेयर टू इमरान खान। क्योंकि याद रखिएगा, मलक रियाज के ताल्लुकात अगर जर्नैलों के साथ हैं, सियासतदानों के साथ हैं, तो कल को इमरान खान की हुकूमत आएगी तो फिर मलक रियाज का क्या बनेगा? आज तो आप मुल्क से बाहर भागे हुए हैं ना और पाकिस्तान नहीं आना चाहते जब तक ये अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है। और चूंकि याद रखिएगा
اس میں گلٹی پارٹی ملک ریاض ہے۔ ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ پاکستان سے باہر کیسے گیا؟ وہ کالا دھن تھا۔ نیشنل کرائم ایجنسی سے آپ کی ایک ڈیل ہوتی ہے، پھر آپ پاکستان آتے ہیں اس پیسے کو لے کر، اور پھر حکومت پاکستان کو کہا ہی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ پیسہ دیں گے، آپ چاہے جس مرضی کے حوالے کریں۔ اور پھر ویورز وہ سیٹلمنٹ ہو گئی، چونکہ آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے آپ کو ایک جرمانہ کیا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسہ باہر پڑا تھا، پاکستان میں آ گیا، اور پھر آپ نے وہ سیٹلمنٹ کر لی، تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ لیکن ملک ریاض کا یہ جو پیسہ ہے جو پاکستان سے باہر موجود تھا، جسے نیشنل کرائم ایجنسی نے آپ کو دیا، چونکہ آپ باہر کی ایجنسیز کو یہ نہیں بتا سکے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، پھر آپ ایک سیٹلمنٹ کے نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آیا۔ تو یہ کیس ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، اور اگر انہوں نے کہا تو کیا کہیں گے کہ جناب یہ پیسہ میرا نہیں؟ پھر یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ ملک ریاض سے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ پیسہ کس کا تھا، کہاں سے آیا، اور کس نے آپ کو اتنا سارا پیسہ دیا جو آپ پاکستان سے باہر لے گئے، وہ چینلز کون سے تھے جن کو استعمال کر کے یہ پیسہ برطانیہ میں لینڈ کرتا ہے، اور پھر وہ پراپرٹیز بھی کھلیں گی جنہیں پاکستان میں ایک حکمران خاندان نے خریدا، اور پھر ملک ریاض صاحب کا آنا۔ یہ تمام سوالات کوئی اتنے سمپل نہیں ہیں، تو وعدہ معاف گواہ بننا ملک ریاض کے لیے شاید ایک بہت بڑا ان کے اپنی ذات کے لیے کانسیکوینسز ویورز اس کے ہوں گے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے کہ ملک ریاض صاحب کی گواہی عمران خان کے خلاف، اور کیا وہ یہ گواہی دیں گے؟ اگر وہ سیاسی کوئی بندہ ہوتا نا تو اس کا سیاسی سفر وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ موٹیویشنل سپیکرز جنہوں نے عمران خان کے خلاف گفتگو کی یا کوئی ایک جملہ بھی کہا، ان کا کریئر ختم ہو گیا۔ دوسرا ویورز، پہلے سائفر کیس کا حشر نشر اپیلوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پر پاکستان کی عدالتیں جو سوالات پوچھ رہی ہیں ان سوالات کا جواب نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف یہ جو القادری ٹرسٹ کیس کے اندر یہ جو ڈیڈ کی بات کی گئی، اس کاغذ کی بات کی گئی جو حکومت وقت نے اپنے کیس کے اندر نہیں لگائی، نیشنل کرائم ایجنسی کے پیپرز کا معاملہ وہ بھی نہیں لگایا، پھر باقی جو حکومت پاکستان سے جو کورسپونڈنس ہوتی رہی وہ بھی نہیں آپ نے عدالت کے ریکارڈ پر چیزیں لگائی، تو عمران خان کو کسی طرح بھی سزا اس کیس کے اندر نہیں دی جا سکتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کو ایک جھوٹے فیصلے کے ذریعے آپ جیل میں مزید رکھ لیں، لیکن آپ کتنی دیر عمران خان کو جیل میں رکھیں گے؟ اپیلوں میں یہ تمام کیسز کچھ پٹ چکے ہیں اور کچھ پٹنے والے ہیں۔ میں آپ کو پھر یہ بھی خبر دے دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا نہ کرنے کی تیاری اس وقت کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ سائفر میں رہائی آپ کی قریب آ رہی ہے، تو شاہ محمود قریشی کے خلاف ایک گھیرا تنگ کیا گیا۔ جے آئی ٹی 9 مئی کے حوالے سے وہ تحقیقات کے لیے، تفتیش کے لیے اب پہنچ چکی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس، اور جے آئی ٹی ممبران نے تقریباً 3 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے اس کی انویسٹیگیشن کی، اور اب ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات کے ذریعے نہ صرف ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی بلکہ انہیں جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ ویورز، پاکستان کے اندر طاقتیں جو سکرپٹ لکھ رہی ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر رکھا جائے، لیکن عدالتیں دوسری طرف پاکستان کی عمران خان کو میرٹ پر ریلیف دینے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ آپ نے عدالتوں کے مزاج کو اس خط کے ذریعے دیکھ لیا جس میں مداخلت اور دباؤ کا ذکر تھا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مزید جھوٹے مقدمات بنا کر عمران خان کو مزید اندر رکھیں گے، آپ کچھ حد تک اس میں کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن زیادہ دیر تک آپ اس آپ نے جو نظام اور جھوٹ کی جو فصیلیں کھڑی کر رہے ہیں، یہ فصیلیں ایک دن ضرور گریں گی۔ ویورز، میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی، اور اس ملاقات کے حوالے سے صحافی فہد شہباز یہ کہتے ہیں کہ مولانا کو پچھلے کچھ دن سے اپروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لاہور میں انہیں طاقتور حلقوں میں سے کسی نے رابطہ کیا اور صلح کا پیغام دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے زبان استعمال کی ہے، اس کے باوجود انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف خطرہ یہ لگ گیا ہے۔ اگر آپ رانا ثناء اللہ کو غور سے سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اور فضل الرحمان اکٹھے ہو گئے تو پھر اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور ہمارے لیے حالات کو کنٹرول کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور ویسے آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ فضل الرحمان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ ہوا ہے جی، اور صلح کا پیغام یہ دیا گیا ہے، اور جس طرح کی زبان فضل الرحمان صاحب اپنے کندھوں پر ہاتھ مار مار کے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اور جی ایچ یو کو جو باتیں کرتے رہے، ان کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں بنتا، لیکن انہیں صلح کا پیغام دیا جاتا ہے،
چونکہ اگر آپ غور کریں نا، رانا ثناءاللہ نے کچھ دن پہلے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم فضل الرحمان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں منائیں گے بھی، اور مولانا کے جو تحفظات ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔ اور مولانا کے تحفظات کیا ہیں جی؟ فارم 47 میں آپ نے حصہ کیوں نہیں دیا؟ اور فضل الرحمان کی پنجاب میں بھی کچھ سیٹیں ہوتی، کے پی میں بھی سیٹیں ہوتی اور حکومت بنانے کی کوشش کی جاتی، بلوچستان میں بھی ان کے حصے میں کچھ آتا، پھر سینٹ میں بھی ان کو کچھ ملتا، اور ایک پریشر گروپ کے طور پر انہیں بھی تسلیم کیا جاتا، لیکن یہ ہوا نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام نے اس پلان کو ملیا میٹ کر دیا۔ ویورز، اسلام آباد میں فضل الرحمان کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ بات کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر پتہ یہ لگا کہ ایک حکومتی شخصیت نے ان سے ایک روز پہلے ملاقات کی ہے، اور جو تعلقات اس شخصیت کے تھے وہ مولانا سے اس سے پہلے بھی اچھے رہے، وہ ان کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر یہ پتہ لگا کہ پی ڈی ایم دور میں بھی فضل الرحمان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، کیونکہ ایک ایسی شخصیت ہے جو فضل الرحمان کے بھی قریب تھی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی قریب رہی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ان کا ایک پرانا یارانہ ہے، یعنی محسن نقوی صاحب، اور محسن نقوی نے یہ پیغام باقاعدہ طور پر پہنچایا، یعنی انہیں منانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 35 منٹ تک یہ ملاقات ہوئی ہے جی، اور سوال یہ ہے کہ کیا فضل الرحمان صاحب مان جائیں گے؟ تو میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انہیں پی ڈی ایم حکومت میں حصہ نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہوئے، فارم 47 میں بھی انہیں حصہ نہیں دیا گیا، انہیں احتجاج کے طور پر استعمال کیا گیا، اور بعد میں انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ جب بھی مریم کو بچوں کی ضرورت ہوتی، کراؤڈ کی ضرورت ہوتی، تو بچے کہاں سے آتے تھے؟ فضل الرحمان صاحب کے مدرسوں سے۔ اور مریم کے جو چاہنے والے تھے، جو ان کے انکلز تھے، جو لیفٹ رائٹ ان کو مشورے دیا کرتے تھے، جن کو جو اخبارات میں جن کی اپروچ ہے، جو کالمز لکھتے ہیں، انہوں نے مریم کو کراؤڈ پولر کا ٹائٹل دیا۔ کراؤڈ پولر کا ٹائٹل دینے اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان کی سیاست کیسی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اچھے کپڑے، سستے اور اچھے کپڑے، اور اس حوالے سے تحریریں لکھوانا، ٹک ٹاک بنانا، اور اپنا ایک جو ایک امیج انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اس خبر یہ بھی ہے کہ ایک اہم شخصیت سے ان کی ملاقات کی تیاری کروائی جا رہی ہے، اور یہ گیم چینجر ان کے لیے ثابت ہوگی، پاکستان کے حالات کے لیے نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان فضل الرحمان کے بلبوتے پر پاکستان کی عوام کو موبلائز کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ایک غلط فہمی ہوگی، کیونکہ عمران خان نے جو شعور کا سونامی کھڑا کر دیا ہے، اب یہ سونامی کبھی بھی تھمے گا نہیں، اور سب کو بہا کر لے جائے گا، چاہے فضل الرحمان ساتھ ہوں نہ ہو، عمران خان اپنی منزل کو ضرور جو ہے وہ پائیں گے۔ حکومت کے کان جی اس وقت کھڑے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا جس دن اسد کیسر کی اور فضل الرحمان کی ملاقاتوں کی باتیں ہونا شروع ہوئی، اور پھر اس دن سے انہیں خدشہ لگ گیا کہ اگر فضل الرحمان جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں اور آئین کی جو بات کر رہے ہیں، اگر یہ عمران خان کے کیمپ میں جا کر کھڑے ہو گئے تو جسٹ امیجن کریں، عمران خان تو ویسے ہی نہیں سنبھلتا، اور دوسری طرف سے فضل الرحمان صاحب بھی انہیں جوائن کر لیں گے، تو پھر سڑکوں پر صرف دھرنے ہوں گے، جلوس ہوں گے، حکومت میں کوئی بیٹھ کر سکھ کا سانس نہیں لے سکتا۔ تو پھر اسی لیے اب یہ 101 ملاقات کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر عمران خان نے سب کو اپنی سیاست کے ذریعے ننگا کیا۔ عمران خان کے فیصلوں نے پاکستان کی عوام کے سامنے ان لوگوں کے جو مصنوعی چہرے تھے وہ کھول کر رکھ دیے، اور اب یہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی جو پیویلین ہے اس میں واپس لوٹ رہے ہیں، اور حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ ہم نے کس کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ میں آپ کے سامنے نا کچھ خبریں رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو زہر اگلتے تھے، اب عمران خان کی سیاست کی وجہ سے جو باتیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر پاکستان کی عوام حیران ہے، بلکہ وہ لوگ خود بھی حیران ہیں، کیونکہ اگر آپ عطا تارڑ کی گفتگو سنیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، ہر وقت زہر اگلتے ہیں۔ یہ عمران خان کی سیاست تھی کہ انہیں اب گھٹنوں پر لے کر آ گئی ہے ان لوگوں کو جو عمران خان کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی محاذ کھول کے رکھتے ہیں۔ عطا تارڑ ان تمام طاقتوں کا ایک طرح سے ماؤتھ پیس ہے، اور اس کا بولنا یقیناً ان تمام طاقتوں کا بولنا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ ملاقات انتہائی خوشگوار موڈ میں ہوئی، اس کا یہ کہنا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اس کا یہ کہنا کہ ہم سب مل کر چلنا چاہتے ہیں، یہ پیغام ہے کہ طاقتیں مل کر چلنا چاہتی ہیں، اور وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں جی، انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 6 گھنٹے ساتھ بیٹھے رہے علی امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور سے بہت خوشگوار ماحول میں گپ شپ ہوئی، آج کا اجلاس اچھے ماحول میں ہوا، آج کی میٹنگ سے پیغام گیا کہ وفاق اور اکائیوں میں اتحاد ہے،
SIFC پر سب کو اعتماد ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے SFIC سے متعلق یقین دہانی کرائی اور SIFC کی اہمیت کو مانا. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ SFIC سے باہر نہیں ہے. آج کی میٹنگ میں UAE سے $10 ارب سرمایہ کاری سے متعلق بات ہوئی. معیشت کے اشارے مثبت سے مثبت ترین ہوتے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کہہ چکے کہ ہماری توجہ امداد پر نہیں سرمایہ کاری پر ہوگی. UAE سے $10 ارب سرمایہ کاری میں آرمی چیف کی بڑی کاوش ہے. پائجن پیسے کتنے ہیں دسو؟ جب پیسے آئیں گے اور پھر پیسے آپ نے دینے کیسے ہیں، اور سرمایہ کاری کا جو بریکٹس ہیں یہ چنکس میں ملیں گی، فوری ملے گا، کیسے ملے گا، اور اس کے ثمرات کیا پاکستان کی عوام کو فوری ملنا شروع ہو جائیں گے؟ آپ اتنی باتیں کریں جتنا آپ پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. کل کو آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. صرف سرمایہ کاری کھیل کھیل کر آپ اپنی حکومت کے دن تو پورے کر سکتے ہیں، لیکن حکومت ہمیشہ پھر آپ کی رہے گی نہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان کی عوام کی عدالت میں دوبارہ واپس جانا ہے اور آپ کے پلے اب کچھ نہیں ہے. تو یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا، یہ عمران خان کی سیاست کا نتیجہ. اور دوسری یہ جو خبر عظمہ بخاری نے جو بات کہی نا جی کہ جیل میں عمران خان کو ملنے والی سہولتوں پر دیگر قیدیوں کے اعتراضات آ رہے ہیں، تو جی اس کا ایک طریقہ کار ہے. جب قیدی اعتراض کرتا ہے کچھ چیز ریٹن میں موجود ہوگی. یہ بھی ان سے عظمہ بخاری سے پوچھا جائے کہ کیا یہ ہر وقت جیل میں موجود رہتی ہیں، اور جو قیدی شکایات کر رہے ہیں یہ اصل میں قیدی ہیں کون، اور عمران خان کو جو سہولیات دے رہی ہیں آپ بند کر دیں. یہ سہولیات اگر موجود ہیں عمران خان کے پاس تو آپ بند کر دیں، کیونکہ جن حالات کے اندر عمران خان کو پچھلے 1 سال سے رکھا گیا وہ قوم کے سامنے ہے. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، واش روم آپ نے بنا کر نہیں دیا، بے پردگی کیمروں کے ذریعے کی گئی. CCTV کیمرے پر ہر وقت لوگ آپ کو دیکھتے آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی ہمارے پاس کیسی چیز نکل آئے، ہم اس بنیاد پر عمران خان کو بلیک میل کر سکیں. عدالتوں کے کہنے کے اوپر کیمروں کو ہٹایا گیا. کس نے کیمرے لگوائے تھے جیل کے اندر؟ تو یہ سہولیات جو نگرانی آپ کر رہے ہیں عمران خان کی، کیوں کر رہے ہیں یہ قوم کو بتائیں. اور پھر عمران خان جو کچھ بھی جیل میں کھانا پکتا ہے یا وہ کھاتے ہیں وہ سب خرچہ اپنی جیب سے برداشت کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ سہولیات عمران خان کو جو دی گئی، قیدی شکایت کرتے ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ آج بھی جیلر صاحب برطانیہ میں موجود ہیں، سلاؤ کے علاقے میں، جنہوں نے واش روم کی ٹائلز تبدیل کروائی، کمروں کی ٹائلز لگوائی، اور جس طرح سے مشقتی دیے گئے تھے وہ آج بھی یہاں پر موجود ہیں. اور اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں تو وہ کس سے آپ کو سنائیں گے کہ کس طرح نواز شریف اور شہباز شریف کو پروٹوکول جیل کے اندر ملتا، لسٹیں بنتی، صحافی جا کر ملتے، آپ کی پارٹی کے لوگ ملتے. تو عظمہ بخاری صاحبہ میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کسی اور جماعت میں تھی، اور اس وقت آپ کسی اور کی زبان استعمال کرتے ہوئے، یعنی یو آر دا ماؤتھ پیس آف سم ادر پولیٹیکل پارٹی. آج آپ یہ جو باتیں کر رہی ہیں ویورز، اس کے اندر نا ایک اور بھی خبر ہے، اور خبر یہ ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب جیسے لوگ، اور انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے اور جو ان کے حق میں نہیں ہے. عمران خان کو اگر موقع ملا تو دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر اشارہ ملے گا تو وہ پھر سے ساتھ ہو جائیں گے. ان میں جمہوری جذبہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کو لائے گا وہ آپ کو نکالے گا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے مفتاح صاحب، اگر عمران خان میں جمہوری جذبہ نہ ہوتا نا تو وہ آج جیل میں نہیں بلکہ باہر ہوتا. اور یہ جمہوری جذبے ہی ہیں جو اس عمران خان کی سیاست کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جدوجہد پاکستان کی عوام کے لیے، اور پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، ایک پارٹی آپ بنانے جا رہے ہیں، اگر آپ عمران خان پر تنقید کر کے اپنے سیاسی قد کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کوشش کی. وہ لوگ جو عمران خان کو چھوڑ کر گئے، تحریک استحکام پاکستان پارٹی، مجھے تو خیر اس کا نام بھی اب یاد نہیں ہے کہ اس میں کون لوگ تھے، جو آپ کے ترین صاحب تھے وہ کہاں گئے، پارٹی کا کیا حال ہوا، کتنے لوگ آئے، کتنوں نے پریس کانفرنس کی، اور پاکستان کی عوام نے ان کا کیا حال کیا آپ کے سامنے ہے. اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مقبولیت میری وجہ سے تھی، آپ نے خٹک صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، KP میں پاکستان تحریک انصاف کا صفایا ہو جائے گا، اور پھر انہوں نے ایک جماعت بنائی. یہ کارنر میٹنگ نہیں کر سکے صاحب، اپنی سیٹیں ہارے، اپنے بچوں کی سیٹیں ہار گئے، پوری پارٹی ملیا میٹ ہو گئی، اور ان لوگوں کا حال آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ عمران خان پر تنقید کر کے اپنی سیاست کو چمکائیں گے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بن جائیں گے، میڈیا پر آپ کو جو ہے وہ لائم لائٹ ملے گی، کیونکہ سب باتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوں انہیں خاص طور پہ جگہ ملتی ہے. تو بھائی یاد رکھیے گا، آپ کی سیاست ابھی شروع نہیں ہوئی اس پارٹی سے، پہلے ہی ختم ہو جائے گی. سوچ کر سمجھ کر آئندہ بیان دیجیے گا. اور یہ کہنا کہ عمران خان، چونکہ میں بھی اس بات کو نہیں مانتا اور کبھی نہیں مانوں گا، چونکہ عمران خان اگر کسی کے سہارے سے پاکستان کی سیاست میں آیا تھا نا،
تو پھر آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی عوام بلہ چھین لیا، نشان سب کچھ غرق کر دیا، پھر پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے۔ میں کم از کم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ ہمیشہ اس جماعت کے ساتھ ہوتی ہے جو پاپولر جماعت ہو، ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جن کی ایکسیپٹنس عوام کے اندر ہو، چونکہ انہوں نے یہیں سے راستہ نکالنا ہوتا ہے اپنے لیے۔ عوام آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چونکہ ڈائریکٹلی حکومت نہیں کر سکتی، تو پھر ایسے لوگوں کے ذریعے اپنے فیصلے مسلط کروانے کی کوشش کرتی ہے جو پاپولر ہوتے ہیں، جن کی ایکسیپٹنس عوام کے اندر ہو۔ اور عمران خان نے اپنی ایکسیپٹنس عوام کے اندر تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ایک پیج پر تھی، بعد میں وہ پیج پھٹ گیا۔ کیوں؟ عمران خان ان کی بات نہیں مانتا تھا، اس لیے کہ وہ فیصلے فرد واحد کے فیصلے تھے، وہ پاکستان کی عوام کے فیصلے نہیں تھے۔ تو بھائی صاحب اپنی سیاست کو سیاست تک رہنے دیں، یہ نہ ہو کہ ابھی سیاست جس پلیٹ فارم سے آپ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ شروع بھی نہیں ہوئی جماعت، اور یہ سیاست جو ہے وہ پہلے ہی ختم ہو جائے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔